मेरी पसंद से मेरी मंगनी मेरे क्लास फेलो से हो गई थी, इसलिए मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मंगनी की रस्म ख़त्म हुई तो मैं अपने मंगेतर ज़ैन से खीर खाने की फरमाइश की। मुझे शुरू से ही खीर बहुत ज़्यादा पसंद थी। ज़ैन फ़ौरन ही मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर खीर खिलाने के लिए निकल पड़ा। मैं काफ़ी सजी संवरी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ैन मुझे देखकर मुझ पर फ़िदा हो रहा था। अचानक ही ना जाने उसके दिल में क्या समाई कि उसने आधे रास्ते में ही गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली और मेरे ऊपर झुककर मुझे ढेर सारा प्यार करने लगा। मैं शर्मा कर खुद में सिमट गई। मुझे अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। ज़ैन के होंठों का लमस मुझे तड़पा रहा था और मैं अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद भी जज्बात की लहर में बह रहा था। कुछ ही लम्हों में उसकी गुस्ताखियाँ मज़ीद बढ़ गई थी और वो पूरी तरह गाड़ी की सीट पर ही मुझ पर हावी हो गया था। वो बेताबी से मुझे चूम रहा था और मेरा पूरा जिस्म उसके बाजुओं में जकड़ा हुआ था। उसी वक़्त अचानक एक पुलिस की गाड़ी हमारे बराबर में आकर रुकी और पुलिस वाले ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देख लिया था। हमारी गाड़ी भी ऊपर नीचे हिलने लगी थी, इसीलिए वो तेज़ी से हमारी गाड़ी के करीब आया और उसने दरवाज़ा खुलवाया। ज़ैन को पकड़ लिया और मुझे भी पुलिस की गाड़ी में बैठाकर कहने लगा कि मेरे साथ थाने चलो, तुम दोनों की गर्मी वहीं निकालता हूँ। मैं शर्मिंदगी के मारे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और ज़ैन खुद भी परेशान हो गया था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमने इस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश की कि वो कुछ पैसे लेकर मामला रफ़ा दफ़ा कर दे। हमने उसे बताया कि हम दोनों की मंगनी आज ही हुई है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राज़ी न था। रात के 3 बज रहे थे और वो हम दोनों को लेकर थाने आया। इत्तेफाक से हम दोनों के पास मोबाइल फ़ोन भी मौजूद नहीं थे। मंगनी के दौरान वो हमने घर वालों के पास रख दिए थे। हम दोनों अचानक ही खीर खाने के लिए निकले थे, इसीलिए हमें ध्यान नहीं रहा कि हम फ़ोन भी उठा लेते। वो पुलिस वाला ज़ैन को पकड़कर हवालात में डाल चुका था और मुझसे अजीब किस्म के सवालात कर रहा था। वो समझ रहा था कि मैं कोई ख़राब या धंधे वाली औरत हूँ जो आधी रात को एक गैर मर्द का दिल बहला रही हूँ। मैंने उसे लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम दोनों की आज मंगनी हुई है और हम ही इसे सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं, लेकिन उसने हम दोनों को अपनी आंखों से एक दूसरे में गुम जज्बात की रूह में रहते हुए देखा था, इसलिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं इसके बड़े साहब से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आधी रात के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसने मुझे इशारा करके सामने वाले कमरा दिखाया कि साहब वहाँ तुम जाकर अपनी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाओ। अगर वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लें तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन मैं ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं कर सकता कि कोई इज़्ज़तदार लड़की आधी रात को एक गैर मर्द के साथ क्यों गाड़ी में गैर अखलाकी हरकतें कर सकती है। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि हम दोनों वाकई ही बहुत गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे, लेकिन उस वक़्त शहीर के हवाले से बाहर निकालना था। इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आज से पहले हम कभी पुलिस स्टेशन नहीं आए थे। मैं तेज़ी से उन साहब के कमरे में गई और मैंने देखा कि वो बड़े मज़े से खाना खा रहा था। मैंने उस साहब से कहा कि बुराए मेहरबानी मेरे मंगेतर को आज़ाद करवा दें, क्योंकि वो बेकसूर है। हम तो अपनी मंगनी को सेलिब्रेट करने निकले थे। आपके अहलकार ने हमें गलत फहमी की बुनियाद पर यहाँ ले आए हैं और अब हमारी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है।
ہم دونوں کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ انسپکٹر نے ایک نظر سر سے پاؤں تک میرے وجود پر ڈالی۔ میں بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ گہرے کالے والا میرا چھوٹا سا بلاؤز اور کمر سے نیچے بندھے غرارے میں گوری چٹی کمر واضح ہو رہی تھی۔ جالی دار دوپٹے نے برائے نام ہی میرے تن کو ڈھانکا ہوا تھا۔ انسپکٹر کی نظروں میں میرے لیے جو کچھ ابھر رہا تھا وہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے ہی دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس جالی دار دوپٹے میں میرا آگ لگاتا ہوا وجود کیسے چھپ سکتا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر میرے چہرے پر جھک گیا۔ میں اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے کان کی لو کے قریب ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آدھی رات کو کہاں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی پھر رہی ہو؟ اپنی یہ قیامت خیز جوانی کو کہاں اپنے اس بیکار سے منگیتر کے پیچھے ضائع کر رہی ہو؟ تمہارے اندر جتنی آگ ہے اس کے لیے تو کوئی مجھ جیسا تگڑا مرد چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا اور میں اس جالی کے دوپٹے سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح خود کو اور زین کو اس مصیبت سے نکالوں۔ زین تو سلاخوں کے پیچھے تھا، لیکن میں بہت ہی بری طرح اس جال میں پھنس چکی تھی۔ انسپکٹر نے اچانک ہی میرے بلاؤز کے پیچھے بندھی ڈوری کو کھولنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے شور مچایا تو وہ میرے منگیتر کو کبھی بھی یہاں سے رہا نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میں زین سے بہت محبت کرتی تھی اور میں زین ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور پچھلے 2 سالوں سے ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، اور جب کہ ہماری تعلیم کا آخری سیکنڈ لاسٹ چل رہا تھا تو ہمارے گھر والوں نے بہت ہی خوشی ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ زین اور میں، ہم دونوں کا ہی تعلق اچھے گھرانوں سے تھا اور ہم دونوں کی ہی فیملی پڑھی لکھی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وعدے کر رکھے تھے اور آنے والی زندگی کے خوبصورت سپنے سجا رکھے تھے، لیکن ہم دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ تقدیر نے ہمارے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس انسپکٹر نے میرے بلاؤز کی ڈوری کو کھولنے کے بعد اسے کھینچ کر نیچے کی طرف دھکیل دیا تھا اور اب میں اس کے سامنے برہنہ کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے خوف کے مارے کوئی آواز نہ نکالی۔ وہ بہت آرام سے میری گردن پر جھک کر میرے اوپر اپنے ہونٹوں اور دانتوں کی نشانی چھوڑنے لگا۔ میں سانس روکے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی اور وہ دھیرے دھیرے میری گردن سے ہوتا ہوا میرے سینے تک آ پہنچا۔ اس نے آہستہ سے مجھے کمرے کے ایک کونے پر پڑے صوفے کی طرف دھکیلا اور میں پیچھے کی طرف گری اور صوفے پر ڈیس سی گئی۔ وہ میرے سینے پر اپنے جذبات کی شدت سے کھیلنے لگا اور میں خاموشی سے اس کی شدت کو سہتی رہی۔ مجھے خوف تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی ہلکی سی آواز بھی زین کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میری کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور اپنے ہونٹوں سے میرے سینے کو چوم رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے پیار کر رہا تھا اس کے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور وہ مزید زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات تک نہیں رکا تھا بلکہ اس نے میرے غرارے کی ڈوری بھی کھول دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کے آگے پوری طرح بے حجاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کا خود پر قابو نہیں رہا تھا اور وہ پوری طرح بے قابو ہوتا میرے جسم پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے دانتوں نے میرے جسم پر جگہ نشان چھوڑ دیے تھے۔ میں تکلیف کی انتہا پر تھی، لیکن زین کی خاطر ضبط کر رہی تھی۔ اس نے میرے جسم کے حصوں کو اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے ایسے مسلا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح پانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے پیار کر رہا تھا
کہ میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاؤں۔ وہ یک طرفہ پیار کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس کی انگلیوں نے مجھے میرے جسم کے نازک حصوں پر دباؤ ڈالا تو میں خود بخود ہی مدہوش ہونے لگی، اور ایک ایسا موقع آیا جب میں خود ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر گئی، اور پھر اسے مزہ آنے لگا اور وہ پوری طرح مجھے پاگل کرنے لگا، اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ مجھے بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں میرے جسم کو اپنے قابو میں کیا تھا کہ میں خود ہی اسے اپنا آپ سونپنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ساری رات میں اور وہ کمرے میں ایک چھوٹے سے صوفے پر ایک دوسرے پر اپنی شدت لوٹاتے رہے، اور صبح کے وقت جب میں پوری طرح تھکن سے چور ہو گئی تو اس نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کر دیا اور کہنے لگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جیسی گرم اور جوان عورت کے لیے مجھ جیسا مرد ہونا چاہیے۔ صبح کے وقت مجھے ہوش آیا کہ ساری رات میں نے اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اس نے آہستگی سے میرے جسم کو دوبارہ لباس میں لپٹا اور میرے ہونٹوں کو چوم کر کہنے لگا، چل تیرے منگیتر کو آزاد کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میں زین کو کیا جواب دوں گی۔ جیسے ہی زین کمرے میں آیا تو پولیس والا کہنے لگا، تو بڑا خوش قسمت ہے جو تجھے تیرے بستر میں آگ لگانے والی عورت ملی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے وجود کو اتنا گرم اور نرم نہیں پایا جتنا تیری اس منگیتر کا جسم ہے۔ اس کی بات سن کر زین کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ انسپکٹر اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں نے اسی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات منائی ہے، اور تیری منگیتر کے سینے پر جو تل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں تو کیا پوری دنیا تیری دیوانی ہو کر اسے چومتی ہی رہے، اور ایک تل اس کی ران پر بھی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب تیری اس سے شادی ہو جائے گی تب بھی تو ان دونوں تلوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ تیری منگیتر کے سینے کی نرماہٹ اور جسم کی گرماہٹ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا وقت کسی کو بھی نہیں دیا جتنا تیری والی کو دیا ہے، اور تیری والی نے بھی مجھے اتنا ہی مزہ دیا ہے کہ میں پوری طرح خوش ہو گیا ہوں، اور اسی لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی زین فوراً اس کے گریبان پر چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے زین کو روکا۔ اس نے غصے میں مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نظر چرا گئی اور دھیمے لفظوں میں نے اسے بتانے لگی کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑی ہے۔ میری بات سن کر زین نے ان گاروں بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مجھے چھوڑتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی لیکن وہ تو رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ ساری رات تم ایک غیر مرد کی باہوں میں گزار کر آئی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تھی وہی مجھے بے حیا کے طعنے مار رہا تھا۔ میں نے زین سے پوچھا کہ پھر میں اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرتی؟ اس نے غصے میں کہا کہ تم مجھے مر جانے دیتی لیکن یہ ستم نہ کرتی۔ اس کی عزت کو یہ بات گوارا نہیں کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے بستر سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں پوری لٹی پھٹی روتے پہنتے گھر پہنچی تو گھر والے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے زین سے رابطہ کیا لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو تھوڑا کم پڑھا لکھا تھا لیکن اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا
اور ہفتے میں ایک دن کے لیے ہی گھر لوٹا کرتا تھا۔ اس لڑکے کی ماں باپ نہیں تھے اور وہ یہاں اپنے بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پوری طرح چھان بین کی اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی اس کے ساتھ زبردستی میری شادی کروا دی، کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اس صدمے سے نکالنا چاہتے تھے۔ شادی کے رات میرا دولہا نے جس کا نام خلیل تھا، اس نے مجھے بہت محبت دی اور یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا، کیونکہ میرے ماں باپ نے شادی سے پہلے خلیل کو تنہائی میں بلا کر ساری سچائی بتائی تھی۔ اس کے باوجود اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ اسے نوکری سے چھٹی نہیں ملی تھی، اس لیے اگلی ہی صبح واپس جانا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ صبح سویرے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میں ابھی کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ آدھا دن میں نے سو کر گزارا اور شام کے وقت اپنی نند کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میری نند سلمیٰ بھی ایک شادی شدہ عورت تھی اور اس کا شوہر اس وقت نوکری پر تھا۔ میں سلمیٰ اور اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنے میں ایک شخص گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر سلمیٰ نے سلام کیا اور مجھے آواز دے کر کہا، میرے شوہر سے بھی ملاقات کر لو۔ اور جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو وہی پولیس والا تھا جس نے پوری طرح برباد کیا تھا مجھے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ شاید میری طرح وہ بھی اس بات سے لا علم تھا کہ میری شادی خلیل سے ہوئی ہے اور خلیل کا بہنوئی تھا اور اب خلیل کی بیوی بن چکی تھی۔ میرے لیے ایک ایک پل قیامت بن چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک ایسے شخص کے گھر میں رہوں گی جو میری عزت کا لٹیرا ہے۔ رات ہوتے ہی میں نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آدھی رات ہوئی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والے نے چابی کی مدد سے کمرے کا لاک کھولا تھا اور یہ دیکھ کر میرے اذان خطا ہو گئے اور کوئی اور نہیں بلکہ خلیل کا بہنوئی غفور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے میری خاطر اپنی بیوی کو نیند کی دوا دے دی ہے اور اب اس کی بیوی صبح سے پہلے تو نہیں اٹھے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے میرے ساتھ رات گزاری ہے وہ میرے جسم کو کھانے کے لیے ترس گیا ہے۔ میری جوانی گرم اور خوبصورت تھی جو تم نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا اور وہ دوبارہ میرے ساتھ کا متمنی تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں خود اس کے گھر میں چلی آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور ایک دفعہ پھر پوری طرح مجھ پر حاوی ہو گیا۔ نہ جانے اس کی انگلیوں میں کیسا جادو تھا کہ وہ جب بھی میرے جسم کے حصوں پر انگلیاں لگاتا میں بے چینی محسوس کرتی تو خود بخود ہی مچل کر اس کی باہوں میں چلی جاتی۔ آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تو میں مزاحمت کرتی رہی اور اس کے بعد جب اس نے اپنی انگلیوں کو میرے جسم پر پھیرنا شروع کیا تو میں خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر بیٹھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بازو میں پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ خلیل کو آنے میں ایک ہفتہ تھا اور یہ ایک ہفتے میں ہر روز اس کے بہنوئی کی باہوں میں گزارا تھا اور میں اب اس بات پر راضی ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس مزاحمت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سلمیٰ کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب خلیل واپس آیا تو نہ جانے کیسے اسے مجھ میں تبدیلی محسوس ہوئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس کے بغیر کیسے راتیں گزاری ہیں۔ خلیل آدھی رات کو مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن خلیل کے اندر وہ گرمی موجود نہیں تھی جس کی مجھے عادت ہو گئی تھی اور اسی لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ خلیل تھوڑی ہی دیر میں مجھ سے تنگ آ گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر واپس چلا گیا اور میں ایک ہفتہ پھر اس کے بہنوئی غفور کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اس کا بہنوئی بھی جان گیا تھا کہ میں خلیل کے ساتھ رات گزارنے میں خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے چھیڑ کر کہتا کہ تم مجھ جیسے مرد کے لیے بنی ہو،
मैं ज़ैन को तो पूरी तरह भूल चुकी थी, चूँकि मैंने उसकी खातर सब कुछ बर्दाश्त किया था और वो मुझे बीच रास्ते ही छोड़ गया था, और अब मैं खलील के साथ भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। खलील के बहनोई गफूर ने मुझसे कहा, वो मेरा साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खलील से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं खलील से तलाक मांगती, खलील ने मुझे खुद ही तलाक दे दी, क्योंकि वो भी जान गया था कि मैं उसकी ज़रूरियत को पूरा नहीं कर सकती हूँ। खलील के बहनोई ने मुझसे निकाह कर लिया था और अपनी बीवी को ये कहा था कि तुम्हारे भाई ने एक मासूम सी लड़की को 1 हफ़्ते में ही तलाक देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है।